अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। बात करेंगे वफाकी हुकूमत का एक नया और कुछ ना कुछ मुतनाज़ा मौक़िफ़ ये है दो सिंध में पाए जाने वाले जजीरों के मुतालिक कि अगर इनकी मनसूबाबंदी की जाए तो ये सियाहत, तजारत और सरमायाकारी के हवाले से इन तीनों चीज़ों में इजाफा हो सकता है और एक नया इन्वेस्टमेंट हब डेवलप किया जा सकता है। साथ में उन्होंने एक नए सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी सेटअप कर दिया है। लेकिन दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का कहना है कि ये ना सिर्फ आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, आप सिंध के जो टेरिटोरियल हदूद हैं उनको भी तब्दील कर रहे हैं। इन तमाम अमूर पर हमारे साथ बात करने के लिए बाद में हमें मज़हर अब्बास ज्वाइन, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और साबिक मुशीर वज़ीर आला शर्मिला फ़ारूकी साहिबा हैं। बहुत शुक्रिया शर्मिला साहिबा शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइएगा जी, जो गवर्नर इमरान इस्माइल साहब का कहना है, और आप बेहतर जानती हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गवर्नर को ये टास्क दिया है कि सूबे को साथ लेके चलें और इस मसले का हल निकालें। इमरान इस्माइल साहब का कहना है कि जो तमाम रेवेन्यू आएगा इस डेवलपमेंट से शर्मिला साहिबा, दैट विल बी प्लाउड बैक इनटू सिंध प्रोविंस और सिंध को ही इस चीज का फायदा होगा। उस हवाले से क्या राय रखती हैं? जी शुक्रिया असद रहीम साहब। देखिए बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ कि सिंध के हवाले से अगर कोई काम किया जा रहा हो वफाक की जानिब से तो मुतनाज़ा ना बना हो। अनफॉर्चुनेटली शुरू दिन से हमने ये देखा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, वो सिंध के हुकूक के ऊपर मुख्तलिफ अज़ाइम के तहत और मुख्तलिफ तरीक़ों के तहत जो है वो डाका डालने की कोशिश करते हैं। इन तमाम चीज़ों का मकसद मतलब ये है क्योंकि सिंध के अंदर इनकी हुकूमत नहीं है। आपको याद होगा कोविड के दौरान भी इन्होंने सिंध का दौरा नहीं किया था, बाकी 3 सूबों का किया था। और जब सिंध में प्रोजेक्ट्स की बात की जाती है, मेगा प्रोजेक्ट्स की, और बिलखुसूस कराची में जहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट सिंध हुकूमत के साथ शराकत दारी करती है, और ये एक तरीक़ेकार है, बाकी सूबों में भी होता है, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट वॉज लैकिंग फार बिहाइंड। अब इशू आ गया है इन 2 जजीरों का। देखिए कुछ अरसे पहले एक एनओसी मांगी गई हुकूमत सिंध से कि हमने यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करना है। जो सिंध हुकूमत के तहत चीफ सेक्रेटरी साहब ने हुकूमत सिंध की जानिब से उनको एनओसी दी, और वो अगर आप लेटर पढ़ें तो उसमें लिखा है साफ साफ कि जी हुकूमत सिंध बताएगी क्या तरीक़ेकार से करना है, और जो लोकल लोग हैं उनके जो राइट्स हैं वो मुतासर ना हो। इट्स वेरी क्लियर जी, लिखा हुआ है। अच्छा, अब मसला ये है कि जी वो ये कहते हैं कि जी हम बनाएंगे, हम करेंगे, हम हर चीज़ करेंगे। देखिए रेवेन्यू तो आना और कहाँ जाना वो बात की बात है। अभी तो हमें एनएफसी अवार्ड के अंदर जो सिंध के हुकूक हैं 229 अरब रुपए वो ही पिछले फाइनेंशियल ईयर के नहीं मिले, और इसी तरीके से गैर कानूनी तौर से 8 अरब रुपए मजीद हुकूमत सिंध के काट लिए हैं अकाउंट से डायरेक्टली। तो हमें तो इनके ऊपर किसी किस्म का कोई एतबार नहीं है। हमें नहीं लगता कि ये इस किस्म का कोई जो अगर वादा कर भी रहे हैं तो वो पूरा होगा। दूसरी अहम चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पर फिशरमैन हैं, ये यहाँ पर जो है वो फिशरीज़ का तमाम काम होता है, और जो लोकल फिशरमैन है इससे बहुत मुतासर होंगे। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात आई तो देखिए पहले तो आप सिंध को एज अ सूबा तस्लीम करें, और जो आपने वादे किए हैं, जो आपने फंड्स जो देने हैं हुकूमत सिंध को या सिंध के लोगों को, मैं इस तरह रख देती हूँ, उनको बेहतर लगता है, हुकूमत सिंध को उनको देना कुछ पसंद नहीं है, सिंध के लोगों को जो देना है वो तो आप दें। जो मार्च 2019 में जो वादा किया था कि जी हम पैसे देंगे, और एक पैकेज अनाउंस किया था कराची पैकेज, उसके पैसे आज तक नहीं मिले हैं। इसी तरीके से 15-15 करोड़ रुपए इनके जो 14 एमएनएज हैं उनको मिले, हमें नहीं पता कि वो 250 करोड़ रुपए कहाँ पर लगे हैं। इसी तरीके से अब आए थे जब इमरान खान साहब हालिया बारिशों के बाद कि जी हम इतना बड़ा पैकेज दे रहे हैं 1100 अरब का, वो जब देखा तो जी वो निकला उसमें से कोई 300 अरब रुपए, बाकी तो सारे के सारे हुकूमत सिंध और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थे। अब जहाँ तक जजीरों का ताल्लुक है तो असद रहीम साहब, सबसे अहम चीज़ तो ये है कि ये चीज़ बैठ के डिस्कस होनी चाहिए थी हुकूमत सिंध के साथ कि किस तरीके से इसको लेके आगे चलना है।
वफाक क्या करना चाह रही है, हुकूमत सिंध का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, एक बाहमी मुशावरत के साथ आगे चलते हैं। लेकिन मसला ये ना, ये हर चीज़ को अब जो है ना यूसर्प करना चाहते हैं। दे वांट टू यूसर्प ऑल द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ सिंध। अच्छा शर्मिला साहिबा, यही जो आपने अभी बात की कि ये बाहमी मुशावरत और एक दो तरफा ताउन होना चाहिए, मैं अगर फ़हीम-उज़-ज़मान साहब साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची सीनियर कार, उनका ताल्लुक़ भी है डॉन से, उनसे ये सवाल कर लूँ कि सर अभी शर्मिला साहिबा ने उस NOC का भी जिक्र किया जिसका बाद में अली जैदी साहब ने हवाला दिया, तो उसको पढ़ते हुए फ़हीम साहब क्या ये नहीं कह सकते कि सिंध हुकूमत ये चाह रही थी कि एक कोऑपरेटिव सेंस में ये सब किया जाए, और अभी भी क्या इसका कोई तामीरी हल निकल सकता है वफाक और सूबे के बीच? थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने बात करने का मौका दिया। देखिए, बुनियादी बात यह है कि मतलब ये बिल्कुल सही है कि 1973 के नोटिफिकेशन के तहत एक पोर्ट कासिम का एक पूरा कैचमेंट एरिया क्रिएट किया गया जो तकरीबन 1632 स्क्वायर किलोमीटर का है, और उसके बीच में ये आइलैंड्स भी आते हैं। ये बिल्कुल मुस्तनद बात है, मेरे पास नोटिफिकेशन मौजूद है वगैरह वगैरह। मगर पोर्ट कासिम को एक खास मकसद के लिए ये एरिया, जिसमें समंदर भी है, जिसमें आइलैंड्स भी हैं, जिसमें मार्शेस भी हैं, ये दिए गए थे। ठीक है, तो बात ये नहीं है कि हुकूमत सिंध क्या चाह रही है, कोऑपरेटिव होना चाहिए और ये होना चाहिए। इवन हुकूमत सिंध भी जो ये ज़मीन है ये होल्ड करती है इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ सिंध। ये हुकूमत सिंध की कोई ज़ाती जागीर नहीं है, ये हुकूमत सिंध के जो अवाम है जिन्होंने उनको अपना, इस हुकूमत को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, ये उसके ट्रस्ट में होल्ड करती है। देखिए, अगर पोर्ट कासिम का नोटिफिकेशन देखें तो उसमें कैटेगोरिकली ये लिखा गया है कि ये जो 1632 स्क्वायर किलोमीटर ABCDE यानी कि गहारों की क्रीक से लेकर इवन डिफेंस का जो फेज 8 का कोई ऑलमोस्ट 50% एरिया जो है वो उस नोटिफाइड एरिया के अंदर शामिल है। ठीक है, मगर मसला ये है कि जो जमीन दी गई वो सिर्फ और सिर्फ पोर्ट से रिलेटेड ट्रैफिक और उसकी एक्टिविटीज के लिए दी गई। अगर कभी पोर्ट कासिम का जो परव्यू है जो एक्ट के अंदर, उसमें नया टाउन बसाना कहीं शामिल नहीं है। अपनी जरूरत के तहत तकरीबन 13,500 एकड़ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जमीन दी थी पोर्ट कासिम को, जिसकी अभी तक ये मैं इसकी शवाहिद तलाश कर रहा हूं कि उसकी पेमेंट भी कभी हुई या नहीं हुई। ठीक है, मगर वो इंडस्ट्रियल या पोर्ट एक्टिविटी से रिलेटेड इंडस्ट्रियल, फोर्टको हो गया, ऑयल टर्मिनल हो गया, LNG टर्मिनल हो गया, चलिए गाड़ियों के पार्ट्स आते हैं पोर्ट पे तो उसको आपने उस डाउन स्ट्रीम एरिया में दे दिया, मगर वहां किसी किस्म की हाउसिंग जो इन फैक्ट्रीज या एक्टिविटी से रिलेटेड लोगों के अलावा का कोई तस्करा नहीं है। अगर पोर्ट कासिम, फहीम साहब इसी पर सर वक्फा लेंगे, यही गुफ्तगू जारी एक मुख्तसर से वक्फे के बाद, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी सिंध के दो जजीरों के मुतालिक, वफाक और सूबे के बीच जो ताल्लुकात में कुछ कशीदगी आई है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब, अभी साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीम-उज़-ज़मान साहब और उससे पहले पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फ़ारूकी साहिबा ने इस इशू के मुख्तलिफ ज़ाविये अभी सामने रखे हैं एंड वी ग्रेटली अप्रीशिएट दम फॉर इट। अभी सर जो लेटेस्ट हुआ है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गवर्नर इमरान इस्माइल साहब को टास्क किया है कि जी इसका किसी तरह से एक तामीरी हल निकाला जाए, एक लाहे अमल तय करें ताकि इस इम्पास को तोड़ा जाए। आपके करीब जनाब ये कितना ज़रूरी है, और क्या ये जो इशू है इज दिस इंटायरली प्रोविंशियल सर? देखिए, अगर वो प्राइम मिनिस्टर ने टास्क दिया है तो फिर टास्क तो गवर्नर को क्यों दिया, मेरी ये समझ में नहीं आया। एक तो चीज़ ये है कि इसमें अली जैदी साहब खुद फेडरल पोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्हीं का इस वक्त मेन इशू है, वो बैठ के सिंध से गुफ्तगू करें। देखिए, उस लिहाज से तो ये इंटायरली प्रोविंशियल है, क्योंकि ज़मीन वो बहरहाल सिंध की है। सिंध ने वो ज़मीन दी थी। मैंने क्योंकि फ़हीम और शर्मिला साहिबा की गुफ्तगू नहीं सुनी, लेकिन जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो यही है
کہ ذوالفقار علی بھٹو کے پیریڈ میں دو میجر جو چیزیں ہوئی تھیں، وہ ایک تو پورٹ قاسم ہوا تھا، پورٹ قاسم اتھارٹی بنی تھی، اور پھر پاکستان اسٹیل، اور ان کو ہزاروں کی تعداد، ہزاروں ایکڑ جو ہے وہ زمین دی گئی تھی فار دا اسپیسیفک پرپز. دیکھیں جو مقصد ہے یہاں، جو خبریں آ رہی ہیں وہ ڈسٹربنگ ہے، اس سے ہٹ کے کہ یہ وفاق اور سندھ کا مسئلہ ہے. چیز یہ ہے کہ اگر اس میں آپ کمرشلائزیشن کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ اس میں جو ہے وہ ہاؤسنگ اسکیمز لانچ کرنے جا رہے ہیں، یا جو تصور دیا گیا ہے کہ یہ ایک نیا شہر آباد کرنے جا رہے ہیں، تو یہ اس کا پرپز نہیں تھا. یہ قطعی طور پر اس کا پرپز نہیں تھا. اس کا پرپز بالکل ایکسکلوسیولی یہی تھا کہ آپ پورٹ قاسم سے ریلیٹڈ جو جس طرح برتھ بنائی جاتی ہیں، ان سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، وہ کریں گے، اس کے لیے یہ یوز ہوگی. لیکن اس کو دوسرے انداز میں، اور یہ پورٹ قاسم اتھارٹی یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ یہ زمین ان کی ہے. انہیں یہ اس کا اختیار جو ہے وہ زمین کا اختیار سندھ کے پاس ہے، اور اس چیز کو بہت آسانی سے ریزالو کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. پرابلم یہاں یہی ہوتی ہے کہ ہر کانفلکٹ کو ہم جو ہے وہ بالکل ایک دوسرا زاویہ دے دیتے ہیں، جس سے وہ کانفلکٹ ختم ہونے کے بجائے، کم ہونے کے بجائے وہ بڑھ جاتا ہے. دیکھیے زمینوں کی بندر باٹ تو اس شہر میں ہو رہی ہے، اور برسوں سے ہو رہی ہے. اس میں یہاں شاید فہیم کو علم ہو، سندھ گورنمنٹ نے ایک بڑا عجیب و غریب جو ہے ڈی ایچ اے والوں کے ساتھ ایک عجیب و غریب معاہدے کیے ہوئے ہیں، جہاں تک میری انفارمیشن ہے، کہ جی سندھ گورنمنٹ ان کو زمین دیتی ہے، اور وہ اس کے بدلے جو ہے 300-400 گھر ان کو دے دیتے ہیں. اب وہ کہاں جاتا ہے؟ اب وہ کیونکہ گورنمنٹ کی اس میں تو نہیں جاتا وہ پیسہ، وہ ایکسچینج جس طرح ہوتا ہے کہ آپ زمین دے دیتے ہیں. ڈی ایچ اے اگین اگر ہم اس دیکھیں تو وہ بھی پھر فیڈرل سبجیکٹ ہوتا ہے، تو آپ اس کی اپنی زمین کیوں دے رہے ہیں ڈی ایچ اے کو، اور کس بارگین پہ دے رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اسی طریقے سے یہاں بھی ایشو ہے. اسی طریقے سے پاکستان اسٹیل کا جو مسئلہ ہے، وہاں بھی زمین کا مسئلہ ہے. وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ کسی نے اسٹیل مل کو ڈیولپ کرنا ہے، وہاں بھی نظریں جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر ہیں. اور یہاں صاحب آپ نے یہی کہا کہ دس لینڈ ویسٹ ان سندھ. میں اگر شرمیلا فاروقی صاحبہ سے یہ ذرا سوال پٹ کروں. شرمیلا صاحبہ، ابھی فہیم صاحب نے فرمایا، اور اس میں شاید کوئی دو رائے نہیں، کہ سندھ حکومت آخرکار عوام کے لیے ایک فیڈوشیری ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان آیا ہے، جس میں موازنہ کیا گیا ہے، ایک پیرالل ڈرا کیا گیا ہے کشمیر کے ساتھ، اور جو ابھی اس کا خصوصی سٹیٹس ختم کیا گیا، ساری اینیکسیشن کی بات ہوئی، حالانکہ بحیثیت ریاست پاکستان ہم اس خصوصی سٹیٹس کو بھی نہیں مانتے، لیکن اس اینیکسیشن کے ساتھ ان جزیروں کے ایشو کو جوڑنا چاہیے تھا. از دیٹ ناٹ ویری ایکسٹریم؟ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے نا، یہ بڑے ایکسٹریم سٹیپس لیتی ہے سندھ کے حوالے سے. اگر آپ ان سے اپنے پیسے مانگے این ایف سی سے، جو سندھ کے لوگوں کا رائٹ ہے، تو یہ کہتے ہیں جی ہم گورنر رول لگا دیں گے. اگر آپ ان سے کووڈ کے اندر مدد مانگیں، جی وینٹیلیٹرز دے دیں، تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سندھ پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں. ان سے اگر ہم یہ کہیں کہ جناب آپ سندھ کی جو میگا پروجیکٹس ہیں اس کے اندر جو آپ نے شراکت داری کرنی ہے اس کے پیسے آپ دیں، آئیں اور وہ کام اپنا کریں، تو یہ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ ہم سندھ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں. ہم ایمرجنسی لگا دیں گے، یو نو جو ایک بڑے ایک ایگریسو سا اپروچ انہوں نے حکومت سندھ کے حوالے سے لیا ہوا ہے، وہ اٹس ویری ویری انفارچونیٹ. وفاق کو ہمیشہ ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کی حکومت نہیں ہے سندھ کے اندر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ساری دشمنی وہاں نکالیں. آپ دیکھیں بات یہ ہے، یہ آرڈیننس جاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایشو کی ہے. وہاں کے لوگوں کا اس کے اوپر اختیار، جو فہیم الزمان صاحب بات کر رہے تھے، نہ میں اپنے باپ کے گھر سے لے کر آئی ہوں، نہ سندھ حکومت اپنے باپ کے گھر سے لے کر آئی ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ. یہ جو بھی چیز ہے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یا سندھ حکومت جو بھی ہے، یہ لوگوں کا رائٹ ہے. لوگ الیکٹ کر کے لاتے ہیں اور لوگوں کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. وفاق میں بھی، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، دیگر صوبوں میں بھی. بات یہ ہے کہ یہ چیز پارلیمنٹ کے سیشن کے اندر ایک قانون سازی کے تحت لے آتے، اس پہ ڈسکشن ہوتی، ڈیلیبریشن ہوتی، اپوزیشن کی رائے لیتی، حکومت سندھ کی رائے لیں، حکومت سندھ سے بات کریں کہ جی یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں،
یہ طریقہ کار ہے، یہ نہیں ہے، اس میں آپ راضی ہیں نہیں ہے، ہم اپنا موقف سامنے رکھتے ہیں کہ جی یہ ایشوز ہیں، یہاں پر آلریڈی مرین لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہم کمرشلائزیشن چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں، اس ڈسکشن ہو سکتا تھا. اور ابھی دیکھیے حال ہی میں تو ایک انہوں نے بنائی ہے کوآرڈینیشن کمیٹی جو بڑے فین فیئر کے ساتھ بنی تھی. اس کا ٹرمز آف ریفرنس کے یہی تھے نا کہ جہاں پر کوئی ڈسپیوٹ ہو یا حکومت سندھ کی زمین ہو یا وفاق کا کوئی ایشو ہو، کہیں این او سی لینی کچھ لینی ہو تو اس میں ڈسکس ہوگا. یہ اس میں بھی ڈسکس ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جا کے ایک آرڈیننس جاری کر دیا راتوں رات، اور اس آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے جی ایک اتھارٹی قائم کر دی. ختم ہو گئی بات جی، ختم. نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ کسی سے مشورہ لینا ہے، نہ کوئی ڈیلیبریشن کرنی ہے، نہ کوئی ڈسکشن کرنا ہے. یہ ان کا ایک بہت افسوسناک غیر پارلیمانی طریقہ کار ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں پچھلا پارلیمنٹری جو سال ہے ان کا، انہوں نے 31 جو ہے وہ آرڈیننسز جاری کریں. یہ پارلیمنٹ کو تو مانتے ہی نہیں ہے نا، دے ڈونٹ بلیو ان پارلیمنٹ کہ جی کوئی قانون سازی پارلیمنٹ کے تھرو ہو، وہاں کے لوگ ٹھیک ادھر بھی آرڈیننس جاری ہو گیا. یہ طریقہ کار غلط ہے. یہ اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں نا جو متنازع بن سکتے ہیں اور جہاں پر لوگوں کے جو رائٹس ہیں، اختیارات ہیں، وہ متاثر ہو سکتے ہیں، وہاں پر ڈسکشن ڈیلیبریشن کریں. آپ کے پاس مختلف فورمز ہیں، آپ ان کو استعمال کریں، لیکن یہ کرتے نہیں ہیں. یہ کوئی بھی آئینی فورم استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہے. فہیم صاحب، اسی اگر ہم آئینی معاملے پہ رہیں تو سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ جی آرٹیکل 172 ہے 1722 جس میں آپ نے دیا ہوا ہے کہ کانٹیننٹل شیلف کے بیونڈ وہ شاید وفاق کے پاس جائے، لیکن باقی سب صوبے میں ویسٹ کرے گا. اور یہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کا بھی موقف تھا. تو آئین کو سامنے رکھتے ہوئے فہیم صاحب کیا سچویشن بدل جاتی ہے؟ دیکھیے 172 بات کرتا ہے اونر لیس پراپرٹی کی، ٹھیک ہے جی. یہ جب آپ نے 1973 میں اس ایریا کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، 1362 اسکوائر کلومیٹر، جس میں کریکس ہیں، جس میں مارچز ہیں، جس میں آئلینڈز ہیں، آپ نے ایک دفعہ اس کو نوٹیفائی کر دیا ایز اے کنٹرولڈ ایریا فار پورٹ قاسم، تو وہ اونر لیس تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے. مگر دوسری چیز جو ہے وہ آتی ہے آرٹیکل 152 کے اندر. جو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز تبدیل کرنا جا رہے ہیں یا آپ کسی بھی صوبے کا کوئی علاقہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت کی ریکوائرمنٹ ہے. پارلیمنٹ اس کے اندر جو ہے باقاعدہ امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے. اچھا دیکھیے، فیڈرل گورنمنٹ کراچی میں یا سندھ میں یہاں پر فیڈرل شہر نہیں بسا سکتی ہے اگر 152 کے تحت پارلیمنٹ سے باقاعدہ امینڈمنٹ کرائیں، ٹھیک ہے. اچھا اگر پورٹ قاسم جو اس کو اچھا دیکھیے پورٹ قاسم کو بھی کیوں دیا گیا تھا، اس میں سیورل چینلز ہیں. ایک وہ چینل ہے جو اس وقت استعمال ہوتا ہے پورٹ قاسم کی ساری ٹریفک کے لیے، دوسرا چینل اس کے بالکل برابر ہے، ٹھیک ہے. میرے سامنے اس وقت نقشہ نہیں، میرے پاس یہ سارے ڈاکیومنٹس موجود ہیں اور میں یہ پرووائڈ بھی کر سکتا ہوں. وہ دوسرا چینل پورٹ قاسم اس وقت ڈیولپ کر رہے، اس کے بیچ میں بڈو اور بنڈل آئلینڈ ہیں. اچھا یہ میسو مینگرووز ہیں، اور مینگرووز جو ہیں وہ ہماری جو مرین لائف ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، شرم فش اس سب کے لیے کرتی ہیں. وہ تمام چیزیں جو لگتا ہے پاکستان کے قانون سازوں کے لیے اور ارباب اقتدار کے لیے کوئی معنی نہیں ہے. 1903 میں کراچی میں ایک سونامی آئی تھی اور یہی آئلینڈز تھے، یہی مینگرووز تھے جنہوں نے اس ایفیکٹ کو منیمائز کیا تھا. اچھا اب آپ مجھے بتائیے، ایون جو سندھ گورنمنٹ بھی جو بات کر رہی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ بات کر رہی ہے وہ اونرشپ کی بات کر رہی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ بھائی انوائرمنٹ کا کیا ہوا، لوگوں کے رائٹس کا کیا ہوا. اور دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، کوسٹ ہو گیا، بیچز ہو گئیں، آئلینڈز ہو گئیں، یہ کنزرو کیے جاتے ہیں، یہ ڈیولپ نہیں کیے جاتے ہیں. ہاں سنگاپور ہے، اس کے پاس جگہ نہیں ہے، ہالینڈ ہے، اس کے پاس جگہ نہیں ہے تو وہ لینڈ ریکلیمیشن کر لیتے ہیں. آپ کے پاس تو 9 لاکھ اسکوائر کلومیٹر زمین ہے، 9 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا یہ ملک ہے.
آپ نے سندھ سے لینا ہے, نیا شہر بسانا ہے, آپ زمین لیز کر لیجئے, پیسے وہ کر لیجئے. اچھا دوسری چیز یہ, اگر گورنمنٹ آف سندھ دینا بھی چاہے, فیڈرل گورنمنٹ کو وہ نہیں دے سکتی, کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ طے کر دیا ہے کہ سندھ اپنی کوئی بھی زمین جو ہے وہ بغیر پبلک آکشن کے نہیں دے سکتی. پورٹ قاسم, اگر منسٹری آف کمیونیکیشن سے یا پورٹ قاسم سے یہ زمین جیسے ہی ٹرانسفر ہونے کی بات ہوگی ہاؤسنگ یا ورکس یا نیا ہاؤسنگ کے لیے, تو یہ فوری طور پہ یہ جو زمین ہے اس کے اوپر سے پورٹ قاسم کا اختیار ختم ہو جائے گا, اٹ ول بیکم اونرلیس, اور دین اکارڈنگ ٹو 172(2) یہ جو ہے اٹ ول ویسٹ بیک ان سندھ. اور دیکھیے یہ سارا کا بالکل ٹھیک جناب, کیونکہ ہمارا ذرا وقت کم ہوا جا رہا ہے, اسی پر وقفیں گے, وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی سندھ کے جزیروں کے متعلق. اس سے آگے بڑھتے ہوئے مظہر صاحب, اگر ہم اس کو سیاسی تناظر میں بھی دیکھیں تو جو شرمیلا صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ جی ہمارے تو تعلقات اسی طرح رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بات کرتی ہے ایمرجنسی کی, یا بات کرتی ہے تمام اختیارات لینے کی, یا ہمیں وہ وسائل تک رسائی ہونے نہیں دیتی. تو اس کو دیکھتے ہوئے مظہر صاحب, when the PTI says on the other side کہ جی یہ ایک انڈائٹمنٹس کا سلسلہ ہے, کرپشن کا سلسلہ ہے, اب جو کراچی کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, تالاب بن گئے ہیں, تو اس میں جناب جب صوبے اور وفاق کے بیچ اس طرح کے تعلقات وہ بگڑتے جائیں, اس کا کیا کوئی کنسٹرکٹیو سولوشن ہے؟ دیکھیں پہلی چیز یہ کہ بلاول بھٹو کا بیان جو تھا وہ میرا خیال ہے بہت زیادہ رسپانسبل اسٹیٹمنٹ نہیں تھا. اس کو آپ ایک مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے کمپیئر کر رہے ہیں, وہاں کی صورتحال بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. یہاں ایک کانفلکٹ ضرور ہے, کانفلکٹ ہے بٹوین سینٹر اور پروونشل گورنمنٹ, وہ ریزالو ہو سکتا ہے, وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ویسے تو کون سنسیئر ہے زمین کے ساتھ یہ ایک الگ سوال ہے, اور کیا واقعی جو آلریڈی شہر ہیں آپ کے پاس وہ شہر ہم نے کتنے ڈیولپ کر دیے, کتنے بہتر بنا دیے, وہاں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. وہ آپ لاڑکانہ سے کراچی تک آ جائیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شہروں کے حال کیا ہے. شہر گاؤں تو چھوڑیں, شہروں کے حالات کیا ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن جو ایشو ہے اس کو جس طرح ابھی فہیم کہہ رہے تھے, اگر آپ نے واقعی جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اتنا سیکرٹلی ایک آرڈیننس جاری کرنے کی کیا ضرورت تھی, اس سے انٹینشن جو ہے اس میں سوال اٹھتا ہے, وہ ڈاؤٹ فل نظر آتے ہیں کہ آپ آرڈیننس کی ضرورت کیا تھی. آپ پارلیمنٹ سیشن ہوا تھا, اس سے پہلے بھی ہوا تھا, اس کے بعد بھی ہوا, اس میں آپ لے آتے, بل کی صورت میں لے آتے, اس سے پہلے اس ایشو کو آپ سارٹ آؤٹ کر دیتے, اسی کمیٹی کے سپورٹ کر دیتے جو باقی کام کر رہی ہے اسد عمر کی, اسی پہ بیٹھ کے بات کر لیتے. اتنا ایسا ایشو نہیں تھا. لیکن مجھے وہی لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ نظر آتا ہے. اس کے اندر جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں وہ امپورٹنٹ بات ہے, اس کو ڈیپلی دیکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جی کوئی نیا شہر بنانے والی بات ہے, کوئی وہ ہے. یہ دیا کس کو جا رہا ہے, اس کو ڈیولپ کون کرے گا, ڈیولپ کس طرح کریں گے آپ, اور اس سے جو جس مقصد کے لیے زمین دی گئی تھی اس سے کس حد تک یہ ریلیٹڈ ہے. یہ امپورٹنٹ ایشو ہے. نہ مجھے سندھ گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ, اس میں کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جن کی نظریں ہیں. جس طریقے سے اسلام آباد میں ایک نیا شہر بنانے کی بات کی جا رہی ہے, اسی طریقے سے یہاں بھی دیکھ رہے ہیں, اور شاید ہو سکتا ہے اسی طریقے سے لاہور میں بھی, پنجاب میں بھی یہ صورتحال ہے. تو ہم یہ جو نئے شہر بنانے کا کانسیپٹ ہے, پہلے آپ جو ایگزسٹنگ سٹیز ہیں ان کو تو بہتر کر لیں, وہاں تو سیوریج سسٹم بہتر کر لیں, وہاں تو باقی سیوک ایمینٹیز جو ہے وہ کر لیں. نئے شہر بنانے جا رہے ہیں جس کے پیچھے مجھے تو ایک یہ بار بار کہنا نہیں چاہیے, لیکن ایک مافیا لگتا ہے کہ ایک اسٹرانگ مافیا اس کے پیچھے ہے. بالکل ٹھیک. اب شرمیلا صاحبہ, اس سے ذرا ہٹ کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کرنے کو جاری ہے پی ڈی ایم کے ذریعے, اس میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حزب اختلاف
آپ کے قریب کتنی زیادہ یکجہت ہے؟ ابھی مسلم لیگ نواز کے جو سینئر رہنما ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا زرداری صاحب پر اعتماد نہیں ہے، اور میاں صاحب نے پھر اس کو کانٹرڈکٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ پی ڈی ایم کے لیڈر ہیں، اور اگر انہوں نے یہ بات کی میں نے سنی نہیں، شاید ان کی اپنی ہی ایک ذاتی سٹیٹمنٹ ہو۔ آپ نے دیکھا اس سے پہلے وہ سینٹ کے حوالے سے، نو کانفیڈنس ریزولوشن کے حوالے سے بھی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بیچ اختلافات تھے، یہ اب کس حد تک سسٹین ہو سکتی ہے موومنٹ؟ دیکھیے اسد صاحب، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ایک تلخ ماضی تو رہا ہے۔ اگر آپ 90 کی سیاست دیکھیں تو اس میں پی ایم ایل این نے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنائے پیپلز پارٹی کے اوپر، شہید بیوی پہ بنائے، آصف علی زرداری صاحب پہ بنائے، تو ہمارا ایک بڑا ایکریمونیس پاسٹ رہا ہے، اور اسی سے سیکھتے ہوئے پھر آگے جا کے شہید بیوی اور میاں صاحب نے جا کے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا۔ اگین چارٹر آف ڈیموکریسی ایک حد تک جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا، لیکن کچھ چیزیں ایسی اس میں رہ گئیں جو شاید پی ایم ایل این نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اور بعد میں جب حکومت کے اندر آئے، بی بی صاحبہ شہید ہو گئیں، تو پھر وہ پورا نہ ہو سکا۔ میرا خیال ہے ماضی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آج بھی اے پی سی کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک تلخ ماضی تو ہے، ہم ایک دوسرے کی جماعت میں ضم تو نہیں ہوئے، ہماری آئیڈیالوجیز بھی مختلف ہیں، ہمارا سیاست کرنے کا طریقہ کار بھی مختلف ہے، لیکن کیونکہ اس وقت جو ایک نیشنل ایجنڈا ہے جس میں باقی پی ایم ایل این سے ہٹ کے بھی باقی جماعتیں ہیں جنہوں نے اے پی سی کے اندر شرکت کی، اور پھر ایک جوائنٹ جو ہے وہ مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا، اور ایک طریقہ کار، ایک پلان آف ایکشن بھی آیا کس طریقے سے ہم نے آگے چلنا ہے، پروٹیسٹ کرنے، جلسے کرنے، لانگ مارچ اینڈ ایونچولی ریزگنیشن اف دا نیڈ بھی۔ تو یہ چیزیں ہمیں رکھنی پڑیں گی۔ جہاں تک خواجہ آصف صاحب کا اس اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے تو پی ایم ایل این نے، میاں صاحب نے اس سے جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ اٹ کوڈ بی ہز پرسنل اوپینین، آئی مین آئی کوڈ ہیو اے اوپینین اباؤٹ خواجہ صاحب، آئی کوڈ ہیو اوپینین اباؤٹ somebody else، لیکن وہ میرا پرسنل اوپینین بھی ہو سکتا ہے، ناٹ نیسسریلی کہ وہ میری جماعت کا اوپینین ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ شاید میرا خیال ہے کہ حکومت شروع سے ہی نہیں اس کو ایکسیپٹ کر پا رہی تھی کہ اے پی سی ہوگی۔ they didn't believe کہ اے پی سی ہوگی۔ پھر جب اے پی سی ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے جی بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، چلے جائیں گے، کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی، کوئی لائمل سامنے نہیں آئے گا، وہ بھی آ گیا۔ سو یہ ایکسیپٹنس نہیں آ رہی ہے، اور جو ایک یہ اب اس چیز کو یہ پلے کر رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو ہے پاسٹ ہے، دے ڈونٹ ٹرسٹ ایچ ادر، دیر از ٹرسٹ ڈیفیسٹ، تو یہ آگے نہیں چل سکے گا، نہیں ہوگا، یہ بیچ میں جا کے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس نیشنل ایجنڈے پہ کہ اس حکومت کا آئینی طور سے خاتمہ کرنا ہے، اس کے اوپر تمام لوگ متفق ہیں، اور اے پی سی نے جو ایک نئے عمل طے پایا ہے اس پہ ہم سب نے چلنا۔ یہ ایک تحریک ہے اور یہ تحریک آگے چلے گی، کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، پسند یا ناپسند ہو، لیکن اس نے چلنا ہے اور اس نے پائے تکمیل تک پہنچنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ فہیم صاحب، ابھی جو بات ہوئی مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بیچ ایک یہ سلسلہ رہا ہے ماضی کے تلخ تجربوں کا، لیکن دو اور جماعتوں کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے، بلکہ پیپلز پارٹی اس میں شاید کامن ڈینومینیٹر ہے، پی 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 اور متحدہ قومی موومنٹ سر، اور اب بات کی جاتی ہے کہ اس وجہ سے کراچی کے، اور آپ کے کراچی پر آپ کی گہری نظر رہتی ہے، جو بنیادی سہولیات ہیں، جو بیسک انفراسٹرکچر ہے، وہ اس 3 ٹیئر سسٹم کی وجہ سے شاید اس کو مزید نقصان پہنچ رہا ہے، کہ وفاق میں پی ٹی آئی ہے جنہوں نے کراچی میں قومی اسمبلی کے ذریعے بھرپور ووٹ حاصل کیا، پھر متحدہ قومی موومنٹ لوکل ٹیئر پہ، پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی سطح پہ، اور اس وجہ سے ایک بہت ڈسکنیکٹ ہے، اور اس کے اوپر ایک اور لیئر ہے جناب کہ سندھ لوکل گورنمنٹس ایکٹ، جس کے ذریعے آپ کی جو علاقائی حکومتیں ہیں ان کو اس طرح با اختیار نہیں کیا گیا جس طرح کیا جانا چاہیے تھا۔ تو اتنے زیادہ اوور لیپ کے ساتھ اور ایک 3 ٹیئر سسٹم کو سامنے رکھتے ہوئے جناب اس کا کوئی توڑ ہے؟ دیکھیے، یہ جو 3 ٹیئر سسٹم ہے، پاکستان کوئی انوکھا ملک نہیں ہے، یہی سسٹم انڈیا میں ہے، ایسے ہی سملر سسٹم یورپ میں ہے، جرمنی میں ہے، اسٹیٹس کی اور لوکل گورنمنٹس، ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ ایمانداری کا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ چاہیں اس کو پی ٹی آئی کہیں، پی ایم ایل این کہیں، پیپلز پارٹی ایم کے،
اس بدنصیب شہر میں ایک پبلک ٹرانسپورٹ، ایک بس نہیں ہے، ایک بس. آپ مجھے بتائیے اس بات سے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، وہ کیسے اپنے آپ کو بری الزامہ کر سکتی ہیں؟ تو یہ جو کراچی شہر کی طرف جو ایک عمومی رویہ ہے، یہ ایک بہت ہی افسوسناک ہے. اور مجھے تو بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ کراچی کے شہری جو ہیں شاید سندھ یا پاکستان کے شہری ہی نہیں ہیں، جس قسم کا رویہ ان کے ساتھ برتا جاتا ہے. ٹھیک. اب مظہر صاحب واپس اگر سرکل بیک کریں پی ڈی ایم کی طرف، یہ اچھا آئی تھنک مظہر صاحب کو شاید آواز نہیں جا رہی. شرمیلا صاحبہ، کیپنگ فہیم صاحب آنسر ان مائنڈ، کیا سندھ حکومت کو اپنا جو ایکسس ہے عوام سے یا جو اپنا رابطہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سندھ حکومت بار بار منتخب ہوتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بار بار منتخب ہوتی ہے. اب گوئنگ فارورڈ جی، کیا لوکل گورنمنٹس ایکٹ کے ذریعے یا اپنے جو تعلقات ہیں علاقائی حکومتوں کے ساتھ، یا جس طرح ابھی اتنی طویل ڈسکشن ہوئی کہ وفاق کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا تعلق رہ چکا ہے، پیپلز پارٹی کی جو تھنکنگ ہے وہ یہی برقرار رہے گی یا اصلاحات کی طرف یا کراچی کے شہریوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف دیر از سم فریش تھنکنگ؟ دیکھیے، کراچی کے چند ایک معاملات تو ایسے ہیں جس کو حل کی جانب جانا چاہیے. اس میں صفائی کا معاملہ ہے، اور ظاہری بات ہے ابھی ہم نے حالیہ بارشوں میں دیکھا کہ جو اربن فلڈنگ ہوئی ہے، اور نہ صرف کراچی کے اندر، تو کراچی کو ڈسکس کرتے ہیں نا، وہ فوکس میں آتا ہے، لیکن اگر آپ کراچی سے آگے اگر آپ اندرون سندھ کی طرف جائیں تو وہاں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ کچھ درستگی کی جانب ہمیں جانا بھی پڑے گا، کیونکہ اب کلائمیٹ چینج بھی آ گیا ہے، اور اتنی بارشیں، شدید بارشیں، کیونکہ پچھلے 3-4 سالوں میں تو کراچی میں 5 سالوں میں بارش ہو ہی نہیں رہی تھی، ہارڈلی اینی رین. اور کراچی میں اگر ہوتی تھی پورے سال میں تو کوئی 40 ملی میٹر بارش ہو گئی، تو ایک دن کے اندر 280 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ایک تو ماسٹر پلان کراچی کا نہیں ہے، کراچی ماسٹر پلان ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر کنسٹرکشن ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. سو یہ بہت سی چیزیں جو ہمیں کرنی پڑیں گی. لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم نے کووڈ میں بھی آپ نے دیکھا کہ سندھ حکومت جو ہے وہ ڈیلیورنس میں سب سے آگے تھی، اینڈ اٹ واز اپریشیٹڈ. وہیں سے معاملات خراب ہوئے ہیں. وفاق کو نہیں پسند آیا کہ سندھ حکومت کی تعریف کیسے ہو رہی ہے، ان کے اقدامات کی وہ بر وقت اقدامات کیسے اٹھا رہے ہیں، یہ کیسے ہو گیا کہ ان کی تعریف ہو رہی ہے. تو یہ ایشو آئے. لیکن بہرحال ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اور میری یہ خواہش ہوگی، اور میری حکومت کی بھی خواہش ہے کہ وفاق بھی اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ اٹھائے. ذرا میں نے پہلے کہا کہ ایک کوارڈینیشن کمیٹی تو بنائی ہے نا عمران خان صاحب نے، یہ چیزیں اس میں ڈسکس ہو سکتی تھیں. معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. ہم جھگڑا نہیں چاہتے کسی چیز میں، جھگڑا نہ ان کے مفاد میں نہ ہمارے مفاد میں. سفر کون کرے گا؟ ایونچولی عوام سفر کرے گی. اب دیکھیں نا، ہمارے جھگڑے میں ہوا یہ کہ یہ میٹر جو ہے یہ آئیلینڈز کا، یہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا. اب وہاں سے فیصلہ آئے گا. ہمارے ہاتھ ایک چیز جب سب جوڈس ہو گئی ہے، then neither the federal government nor the Sindh government will decide, and now it's up to the court. ہر چیز اگر ہم عدالتوں میں لے جائیں گے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، پارلیمان کو تقویت نہیں دیں گے، تو پھر ظاہری بات ہے نا کہ فیصلے کہیں اور ہوں گے نا. پھر آپ سولوشن کی طرف پھر نہیں جائیں گے. بالکل ٹھیک اور درست فرمایا آپ نے کہ اس چیز کو لے کے چلیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ، سینئر لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی، فہیم الزمان صاحب، سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی، مظہر عباس صاحب، سینئر جرنلسٹ، بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں. کل تک خدا حافظ.